खुश आमदीद हैं इल्म का साथी में, तालीम का आपका हमसफ़र। ये एआई से तैयार शुदा ऑडियो है जहां कभी कभार तलफ़्फ़ुज़ की छोटी मोटी गलती हो सकती है, मगर मकसद सिर्फ एक है, इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाना। तो चलिए सफ़र इल्म शुरू करते हैं। आज हम स्टीफन हॉकिंग की आखिरी किताब बड़े सवालात के मुख्तसर जवाबात पर बात करने वाले हैं, और इसमें से भी हम खास तौर पर दो हिस्सों को देख रहे हैं। एक तारुफ है जो नोबेल इनाम याफ्ता किप थोरन ने लिखा है, और दूसरा खुद हॉकिंग का मजमून। जी, हमें बड़े सवालात क्यों पूछने चाहिए। और देखें, आज हमारी कोशिश ये है कि हम सिर्फ हॉकिंग की साइंस को ना देखें, बल्कि उस इंसान को समझें जिसने ये सब सोचा। बिल्कुल। और किप थोरन की यादें हमें एक दोस्त की नज़र से स्टीफन हॉकिंग को दिखाती हैं, जो शायद ज़्यादा अहम बात है। अच्छा, तो किप थोरन अपनी कहानी शुरू करते हैं 1965 से। वो बताते हैं कि लंदन में एक कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ एक अफवाह गर्दिश कर रही थी। जी, कि कैम्ब्रिज का एक नौजवान तालिब इल्म है जिसने साबित कर दिया है कि कायनात की एक इब्तिदा है। और फिर बीमारी के वाज़े असरात के बावजूद वो नौजवान स्टीफन हॉकिंग एक भरे कमरे में अपना नजरिया पेश करने के लिए खड़े हुए। और ये कोई मामूली दावा नहीं था। मतलब हॉकिंग ने आइंस्टाइन की थियरी और रॉजर पेनरोज की रियाजी को इस्तेमाल किया और इससे ये साबित किया कि कायनात हमेशा से नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई है। यानी एक ऐसा नुक्ता जो इतना छोटा और कसीफ था कि उसमें फिजिक्स के जाने पहचाने कवानीन काम ही नहीं करते। वाह। जी, तसव्वुर करें कि पूरी कायनात एक सुई की नोक से भी छोटी जगह पे हो। यही वो ख्याल था जिसने बिग बैंग थ्योरी को एक ठोस बुनियाद दी। थोरन एक और वाकया भी बताते हैं 1973 में मॉस्को का। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो हॉकिंग को एक मशहूर सोवियत साइंसदान जेल्डोविच से मिलवाने ले गए, और गुफ्तगू के दौरान जेल्डोविच ने कहा कि ब्लैक होल्स अपनी गर्दिश की तवानाई इस्तेमाल करके ज़र्रात बना सकते हैं। और बस इस एक जुमले ने हॉकिंग के जहन में एक तूफान बर्पा कर दिया। उन्हें लगा कि जेल्डोविच की बात में कुछ कमी है, और उसी कमी को पूरा करने की कोशिश में उन्होंने फिजिक्स की तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक कर डाली। अच्छा, ही आज हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या ये बात अजीब नहीं? हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। तो फिर ये ताबकारी कैसे? यही तो इनकलाबी बात थी। देखें, हॉकिंग ने पहली बार 3 बिल्कुल अलग अलग शोबों को जोड़ा था। कौन से 3 शोबे? जनरल रिलेटिविटी यानी बड़ी चीजों की फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स यानी हरारत की साइंस, और क्वांटम फिजिक्स जो एटम से भी छोटी चीजों की साइंस है। अच्छा। इनको जोड़ना साइंस का सबसे बड़ा चैलेंज था, और हॉकिंग ने ब्लैक होल के किनारे पर वो जगह ढूंढ ली जहां ये तीनों कवानीन एक साथ काम करते हैं। उसने फिजिक्स का रुख ही बदल दिया। तो ये तो था किप थॉर्न का नजरिया, एक दोस्त और साइंसदान का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हॉकिंग खुद अपनी जिंदगी के बारे में क्या कहते थे। दरअसल वो खुद कहते हैं कि वो स्कूल में एक औसत तालिब इल्म थे। लेकिन उनके दोस्त उन्हें आइंस्टाइन कहते थे। जी, शायद इसलिए कि उनमें तजस्सुस बहुत था। वो हमेशा ये जानना चाहते थे कि चीजें काम कैसे करती हैं, और यही उनके फलसफे की बुनियाद है कि बड़े सवालात पूछना इंसानी फितरत का हिस्सा है। फिर 21 साल की उम्र में उनकी बीमारी की तशखीस हुई, और उसने सब कुछ बदल दिया। जब डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास सिर्फ चंद साल है, तो उनकी तमाम तवक्कुआत सिफर हो गईं। ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। उसके बाद, जैसा कि वो खुद कहते हैं, हर नया दिन उनके लिए एक बोनस था। और इसी एहसास ने उन्हें तहकीक पर मजीद मेहनत करने की तरगीब दी। वो बताते हैं कि जीन से मंगनी ने उन्हें जीने की एक वजह दी, पीएचडी मुकम्मल करने और नौकरी हासिल करने का हौसला दिया। तो इससे पता चलता है कि उनकी साइंसी जुस्तजू सिर्फ ज़हनी नहीं थी, बल्कि गहरे ज़ाती अज़्म से भी जुड़ी हुई थी। और उनके मुताबिक ये इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि हम, जो खुद कायनात के बुनियादी ज़र्रात का एक मजमुआ है, उस कायनात को समझने के काबिल हो गए जिसने हमें बनाया है। आखिर में हॉकिंग का पैगाम बहुत वाज़े और उम्मीद से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि इंसानियत को मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती आबादी और साफ पानी जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है, और इनका हल सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी ही दे सकती हैं।
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بہادر، متجسس اور پرعزم ہونا چاہیے۔ بالکل، جیسا کہ کپ تھورن نے کہا تھا، نیوٹن نے ہمیں جوابات دیے، ہاکنگ نے ہمیں سوالات دیے۔ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ ہاکنگ کی میراث صرف ان کی دریافتیں نہیں، بلکہ سوال پوچھنے کی وہ ہمت ہے جو انہوں نے ہم سب کو دی ہے۔ تو اس پر غور کرنے کے لیے خیال یہ ہے کہ آج کے کون سے بڑے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہمیں ہاکنگ جیسی جرأت مندانہ سوچ اور تجسس کی ضرورت ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلا موضوع ہے باب 1، کیا خدا کا وجود ہے؟ گفتگو کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں میں مذہبی ہر چیز کی وضاحت کرتا تھا۔ جی، قدیم تہذیبوں کے لیے دنیا ایک بہت پراسرار اور اکثر ایک خوفناک جگہ تھی۔ جیسے وائکنگز سمجھتے تھے کہ آسمانی بجلی جو ہے وہ تھور دیوتا کے ہتھوڑے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہانیاں انہیں ایک ایسی دنیا میں سکون دیتی تھیں جس سے وہ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اور آج سائنس ہمیں زیادہ قابل اعتماد جوابات دیتی ہے، لیکن سائنس اتنی پیچیدہ ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی مذہب میں ہی سکون تلاش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور مواد میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مصنف کا مقصد خدا کے وجود کو رد کرنا نہیں، بلکہ وہ کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک منطقی ڈھانچہ تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ میڈیا نے اسے ایک مقابلے کے طور پر پیش کیا۔ ہاں، وہ دی ٹائمز اخبار کی سرخی مجھے یاد ہے۔ جی، ہاکنگ خدا نے کائنات نہیں بنائی، جس کے ساتھ خدا کی ایک غصے والی تصویر اور ہاکنگ کی ایک پر اعتماد تصویر تھی۔ بالکل، جیسے یہ کوئی باکسنگ میچ ہو۔ لیکن اصل نقطہ ذاتیات سے ہٹ کر ہے۔ وہ جو منطقی ڈھانچہ ہے اس کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ سے خیال پر ہے، فطرت کے قانون۔ اچھا؟ یہ کہ کائنات کچھ ایسے پکے اور اٹل قوانین پر چلتی ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت کام کرتے ہیں اور انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے ٹینس کی گیند کی مثال بہت اچھی ہے۔ جب کوئی کھلاڑی گیند کو مارتا ہے تو اس کا راستہ بالکل طے شدہ ہوتا ہے، اس پر کشش ثقل، ہوا کی رگڑ، سب کچھ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، اور یہ قوانین صرف گیند پر ہی نہیں بلکہ کھلاڑی کے پٹھوں کی توانائی سے لے کر گھاس کے اگنے تک ہر چیز پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہ کوئی نیا خیال بھی نہیں ہے۔ تقریباً 300 قبل مسیح میں ارسٹارکس نامی ایک یونانی مفکر نے چاند گرہن کو دیکھا، اور اس نے ہمت کی کہ اسے دیوتاؤں کا کام نہ کہے، بلکہ یہ نتیجہ نکالا کہ یہ چاند پر پڑنے والا زمین کا سایہ ہے۔ واہ! صرف اس ایک مشاہدے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ہے قوانین کو سمجھنے کی طاقت۔ تو یہیں پر سائنس اور مذہب کا سب سے بڑا ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔ اگر یہ قوانین اتنے طاقتور ہیں اور ہر جگہ موجود ہے تو پھر خدا کا کردار کیا بچتا ہے؟ ایک نظریہ جو آئنسٹائن کا بھی تھا یہ ہے کہ خدا فطرت کے ان قوانین کا ہی دوسرا نام ہے، لیکن یہ ایک غیر ذاتی خدا ہے، وہ جو کائنات کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ تو جب ہم کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہیں، اربوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے، تو ایک انسان جیسا ذاتی خدا جو ہماری فکر کرتا ہو، اس کا تصور تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر قوانین ہی ہر چیز کو چلا رہے ہیں تو پھر سب سے بڑا سوال تو باقی ہے، یہ کائنات، یہ مادہ، توانائی اور خلا، یہ سب آیا کہاں سے؟ یہیں پر کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ کائنات بنانے کے لیے 3 چیزیں چاہیے: مادہ، توانائی اور خلا۔ لیکن پھر آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² نے بتایا کہ مادہ اور توانائی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ تو اب ہمیں صرف 2 چیزیں چاہیے، توانائی اور خلا۔ بالکل۔ لیکن یہ توانائی اور خلا کچھ نہیں سے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو عقل کے خلاف لگتا ہے۔ یہاں پر منفی توانائی کا تصور آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات ایک مفت لنچ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک ہموار زمین کا ٹکڑا ہے، آپ اس پر ایک پہاڑی بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو کہیں سے مٹی نکالنی پڑے گی جس سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس ایک پہاڑی ہے جسے ہم مثبت توانائی کہہ سکتے ہیں، اور ایک گڑھا یعنی منفی توانائی۔ جب آپ ان دونوں کو جمع کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 0۔ زمین ویسی ہی ہموار رہے گی۔
ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کائنات میں موجود تمام ستارے اور کہکشائیں یہ سب وہ پہاڑی یعنی مثبت توانائی ہے؟ جی، تو پھر یہ منفی توانائی والا گڑا کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ ہے۔ وہ خلا میں کشش سکل کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور یہ کشش سکل کا میدان ہی منفی توانائی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو کائنات کی کل توانائی مثبت اور منفی ملا کر 0 ہے؟ بالکل 0 ہے۔ واہ! تو اگر کل نتیجہ 0 ہے تو کائنات کو بنانے کے لیے کسی خالق کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ تو خود بخود کچھ نہیں سے وجود میں آ سکتی تھی۔ اور یہ صرف ایک حسابی چال نہیں ہے، یہ کائنات کے بارے میں ہماری بنیادی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا وجود میں آنا فزکس کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ ان کا ایک لازمی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مطلب کائنات کا ہونا شاید ناگزیر تھا؟ شاید۔ لیکن پھر بھی کسی چیز کو تو دھکا دینا پڑا ہوگا، مطلب یہ عمل شروع کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہے کوانٹم میکینکس میں۔ ایٹم سے بھی چھوٹی سطح پر ذرات جیسے کہ پروٹون بغیر کسی وجہ کے اچانک وجود میں آ سکتے ہیں اور غائب ہو سکتے ہیں۔ اچھا؟ جی، یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ بگ بینگ کے وقت پوری کائنات ایک پروٹون سے بھی چھوٹی تھی، اس لیے اس کا اچانک کچھ نہیں سے وجود میں آنا کوانٹم قانونوں کے عین مطابق ہے۔ اچھا، لیکن یہ سوال پھر بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا خدا نے یہ کوانٹم قوانین بنائے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں وقت کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ بلیک ہول کی مثال لیں۔ جیسے جیسے آپ بلیک ہول کے قریب جاتے ہیں، وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اور اس کے مرکز میں جہاں کثافت لامحدود ہے، وہاں وقت کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بگ بینگ کے وقت کائنات خود ایک لامحدود کثیف نقطہ تھی، بالکل بلیک ہول کی طرح۔ بالکل، وقت کا آغاز اسی لمحے ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کا سوال ہی بے معنی ہے، کیونکہ پہلے ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، اور وقت تو خود بگ بینگ کے ساتھ پیدا ہوا۔ بالکل، یہ پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ پوچھیں کہ زمین پر قطب جنوبی سے جنوب میں کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں، سوال ہی غلط ہے۔ مصنف کے مطابق سب سے سادہ وضاحت یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی جنت یا آخرت نہیں۔ آخر میں ان سے ایک دلچسپ سوال بھی پوچھا گیا تھا۔ جی، کہ اگر انہیں خدا سے ملنے کا موقع ملتا تو وہ کیا پوچھتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں یہ پوچھتا کہ اس نے ایم تھیوری جیسی پیچیدہ چیز کیسے سوچی جس میں 11 جہتیں ہیں۔ تو پہلے باب کا نتیجہ یہ نکلا کہ فزکس کے قوانین خود ایک کائنات کو کچھ نہیں سے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا نظریاتی سوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ہونے کا حقیقی ثبوت کیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کہانی کے ٹکڑوں کو کیسے جوڑا کہ باب 2 یہ سب اصل میں شروع کیسے ہوا؟ اس باب کا آغاز ہیملٹ کے ایک خوبصورت قول سے ہوتا ہے، میں ایک اخروٹ کے چھلکے میں بند ہو کر خود کو لامحدود جگہ کا بادشاہ سمجھ سکتا ہوں۔ یعنی ہمارا انسانی ذہن جو اس چھوٹے سے جسم میں قید ہے، پوری کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور ہم نے ہمیشہ سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پرانی تہذیبوں کی اپنی اپنی تخلیقی کہانیاں تھیں، جیسے وسطی افریقہ کے بشونگو قبیلے کی کہانی کہ دیوتا بھومبا نے کیے کی تو سورج، چاند اور انسان بن گئے۔ دوسری طرف ارسطو جیسے فلسفی تھے جن کا ماننا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے تاکہ کسی خدائی مداخلت کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ جی، لیکن ایک بہت ہی سادہ سا مشاہدہ ارسطو کے نظریے کو غلط ثابت کرتا ہے، رات کو آسمان کا تاریک ہونا۔ اگر کائنات ہمیشہ سے موجود ہوتی اور لامحدود ہوتی تو ہم جس بھی سمت میں دیکھتے وہاں کوئی نہ کوئی ستارہ ضرور ہوتا اور پورا آسمان دن کی طرح روشن ہوتا۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے نا؟ اور پھر 20ویں صدی میں ایڈون ہبل نے 2 ایسی دریافتیں کی جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، پہلی یہ کہ ہماری کہکشاں کائنات میں اکیلی نہیں بلکہ اس جیسی اربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ اہم تھی، وہ یہ کہ یہ تمام کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں، اور جو جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی ہے۔
اس کا مطلب صاف تھا، کائنات پھیل رہی ہے۔ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو ماضی میں یہ چھوٹی اور زیادہ کثیف ہوگی، اور اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تقریباً 14 ارب سال پہلے تو ہر چیز ایک ہی نقطے پر جمع تھی۔ جی، یہی بگ بینگ کا بنیادی خیال ہے۔ لیکن ایک آغاز کا خیال بہت سے سائنسدانوں کو پسند نہیں آیا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ اس نقطے پر فزکس کے تمام قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے مختلف نظریات پیش کیے، جیسے اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری، کہ کائنات پھیلنے کے ساتھ ساتھ نیا مادہ بھی پیدا کرتی رہتی ہے تاکہ ہمیشہ ایک جیسی نظر آئے۔ اچھا، تو اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کام نہیں آئی، لیکن سائنسدانوں نے ہمت نہیں ہاری ہوگی؟ کیا انہوں نے آغاز کے مسئلے سے بچنے کا کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی؟ جی، ایک اور خیال اچھلتی کائنات یا باؤنسنگ یونیورس کا تھا، کہ کائنات پھیلنے کے بعد واپس سکڑتی ہے اور ایک نقطے پر تباہ ہونے کے بجائے اچھل کر دوبارہ پھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ چکر ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ تو سائنسدانوں نے یہ نظریات پیش کیے تاکہ وہ ایک حقیقی آغاز سے بچ سکیں۔ جی، لیکن پھر راجر پینروز اور اسٹیفن ہاکنگ میدان میں آئے اور انہوں نے ریاضی سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آئنسٹائن کے نظریات درست ہیں تو اس آغاز سے فرار ممکن نہیں۔ اور پھر 1965 میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے بگ بینگ کو ایک سائنسی حقیقت بنا دیا۔ بالکل، وہ تھی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ CMB کی دریافت۔ یہ بگ بینگ کے فوراً بعد پیدا ہونے والی حرارت کی بچی کھچی تابکاری ہے جو آج بھی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ میرے پروفیسر نے اسے کائنات کی پہلی تصویر کہا تھا۔ جی، یہی کہا جاتا ہے۔ یہ خیال کہ ہم اپنی تخلیق کے لمحے کی بازگشت کو دیکھ سکتے ہیں، یہ آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک ایسے نقطے پر پہنچ گئے ہیں جہاں کائنات ایک سنگولیرٹی سے شروع ہوئی، لیکن اس سنگولیرٹی پر ہمارے جانے پہچانے فزکس کے قوانین کام نہیں کرتے۔ یہاں بہت سے پیچیدہ نظریات ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سنگولیرٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں کو ایک بالکل نئی ٹول کٹ کی ضرورت پڑی، کوانٹم میکینکس۔ اس نے 2 انقلابی آئیڈیاز دیے۔ پہلا، رچرڈ فائنمن کا متعدد تاریخوں کا نظریہ۔ یہ کہتا ہے کہ کائنات ایک سیدھے راستے پر نہیں چلتی، بلکہ ایک ہی وقت میں ہر ممکنہ راستے پر چلتی ہے۔ ایک منٹ، یعنی ایک ایسی تاریخ بھی ممکن ہے جس میں ڈائناسورز کبھی ختم ہی نہ ہوئے ہوں، اور ایک ایسی بھی جس میں جرمنی نے 2 عالمی جنگیں جیتی ہوں، بس ان کا امکان بہت کم ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ اور دوسرا انقلابی آئیڈیا ہاکنگ کا اپنا بے سرحد تجویز، یعنی نو باؤنڈری پروپوزل تھا۔ وہ فائنمن کے اسی خیال کو استعمال کر کے شروعات کے سوال کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ بے سرحد تجویز سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ آپ نے فرضی وقت کا ذکر کیا، یہ کیا چیز ہے؟ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ زمین کا گلوب ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شمالی قطب سے شمال میں کیا ہے؟ جواب ہے کچھ بھی نہیں، سوالی بے معنی ہے۔ اچھا، ہاکنگ نے فرضی وقت نامی ایک ریاضیاتی ٹول استعمال کر کے کائنات کی شروعات کو شمالی قطب کی طرح بنا دیا، ایک ہموار نقطہ جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے لیکن جس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے آغاز کے کنارے کو ہی ختم کر دیا۔ اگر کائنات کی اتنی ساری ممکنہ تاریخیں ہیں تو پھر ہم اسی تاریخ میں کیوں ہیں جس میں ہم ہیں؟ یہ کائنات اتنی خاص کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے اینتھروپک اصول۔ یہ کہتا ہے کہ کائنات ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو ہم یہاں اسے دیکھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ لیکن کیا یہ جواب تھوڑا زیادہ آسان نہیں لگتا؟ یہ کہنے جیسا ہے کہ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ وہ ایسی ہیں۔ کیا سائنسدان اسے ایک حقیقی وضاحت مانتے ہیں یا یہ صرف ایک جگہ بھرنے والا خیال ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ دراصل ایک طرح کا سروائیور شپ بائس ہے۔ ہم صرف اسی کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو زندگی کو پنپنے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسے ہم صرف انہی قدیم تہذیبوں کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑ گئیں۔ بالکل، باقی سب تاریخ میں گم ہو گئیں۔ اس کی بہترین مثال خلا کی 3 جہتیں ہیں۔ 2 جہتوں میں پیچیدہ زندگی ممکن نہیں، اور 4 جہتوں میں سیاروں کے مدار مستقیم نہیں رہتے۔ تو صرف 3 جہتوں والی تاریخ ہی ہم جیسی ذہنی مخلوق کو یہ سوال پوچھنے کا موقع دیتی ہے؟ جی بالکل۔ تو ہماری کہانی کا آخری حصہ ہے افرات،
یعنی انفلیشن، یعنی کائنات نے اپنے پہلے ہی لمحے میں ناقابل تصور تیزی سے پھیلاؤ کا تجربہ کیا۔ جی، اور اس افراد کے دوران کوانٹم سطح پر بہت چھوٹے چھوٹے اتار چڑھاؤ پیدا ہوئے۔ یہی معمولی فرق بعد میں کشش ثقل کی وجہ سے بڑے ہوتے گئے اور کہکشاؤں، ستاروں اور ہماری اپنی ساخت کے بیج بنے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کہکشاں، ہمارا سورج اور ہم خود، ہماری پوری ساخت کا بیج ایک ایسے لمحے میں بویا گیا تھا جو ایک پروٹون سے بھی چھوٹا تھا، اور یہ سب بے ترتیب امکانات کا نتیجہ تھا؟ یہ تو سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ بالکل، جیسا کہ مصنف کہتا ہے، ہم بہت ابتدائی کائنات میں کوانٹم اتار چڑھاؤ کی پیداوار ہیں۔ خدا واقعی پانسا پھینکتا ہے۔ تو آخر میں کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ یہ کہانی ختم کہاں ہوگی؟ دو ممکنہ منظرنامے ہیں۔ اگر کائنات میں مادہ ایک خاص حد سے زیادہ ہے تو کشش ثقل بالآخر جیت جائے گی اور سب کچھ واپس ایک نقطے میں سکڑ جائے گا، جسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ اگر نہیں تو کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی، ٹھنڈی ہوتی جائے گی اور بالآخر ہیٹ ڈیتھ میں ختم ہو جائے گی، ایک خالی اور تاریک جگہ۔ اور ہم وہیں واپس آ گئے، ہیملٹ کے کال پر۔ کائنات ایک اخروٹ کے چھلکے سے شروع ہوئی، لیکن اس میں سب کچھ موجود تھا۔ آج کی گفتگو نے ہمیں کائنات کی ابتدا اور وجود کے سب سے گہرے سوالات کی سائنس کی نظر سے ایک جھلک دکھائی۔ یہ خیالات واقعی ذہن کو چکرا دینے والے ہیں کہ کائنات کچھ بھی نہیں سے وجود میں آ سکتی ہے، وقت خود ایک تخلیق ہے، اور ہمارا وجود کوانٹم کے ایک بے ترتیب اتار چڑھاؤ کا نتیجہ ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ نظریات صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ ریاضی اور مشاہدات پر مبنی ہیں، چاہے وہ کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ہو یا ذراتی طبیعت کے تجربات۔ یہ سائنس کی طاقت ہے کہ وہ ان سوالات سے نمٹ سکتی ہے جو کبھی ناقابل جواب سمجھے جاتے تھے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کائنات کی متعدد تاریخیں ممکن ہیں، جیسا کہ فینمن نے تجویز کیا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ دوسری تاریخوں میں ایسے قوانین فطرت ہوں جو بالکل مختلف ہوں؟ اور کیا ان کائناتوں میں کسی قسم کی زندگی یا شعور کا وجود ہو سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس اور تخیل کی سرحدوں کو ملا دیتا ہے۔ تو چلیے باب نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہی بہت بڑا ہے، کیا کائنات میں کہیں اور بھی ذہین زندگی موجود ہے؟ اور اس کا جواب دینے سے پہلے مصنف ہمیں ایک بہت ہی بنیادی نقطے پر لاتے ہیں کہ بھائی زندگی ہے کیا؟ جی، تعریف کیا ہے زندگی کی؟ مصنف کے مطابق یہ ایک منظم نظام ہے جو خود کو بے ترتیبی یعنی انٹروپی کے خلاف برقرار رکھتا ہے اور اپنی نسل بڑھا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑی پریشان کن مثال دی گئی ہے۔ کون سی؟ کمپیوٹر وائرس کی۔ کمپیوٹر وائرس؟ جی، سوچیں تو وائرس بھی تو ایک منظم کوڈ ہے۔ وہ کمپیوٹر کی توانائی استعمال کرتا ہے، اپنی کاپیاں بناتا ہے اور خود کو پھیلاتا ہے۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ اس تعریف کے مطابق ہاں، وہ زندگی کے ان بنیادی اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور مصنف نے یہاں ایک بڑا چپتا ہوا طنز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہماری انسانی فطرت کی ہی عکاسی ہے۔ کس طرح؟ کہ ہم نے اب تک جو واحد زندگی خود تخلیق کی ہے وہ خالصتاً تخریبی ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے کہ ہماری پہلی تخلیق ہی تباہی پھیلانے والی تھی۔ بالکل۔ اچھا، یہاں سے گفتگو زندگی کی کیمیائی بنیاد یعنی کاربن کی طرف جاتی ہے۔ جی، بتایا گیا ہے کہ کائنات کے طبعی قوانین جیسے ایٹم میں پروٹون اور الیکٹران کا چارج اتنے نازک توازن پر ہیں کہ اگر وہ ذرا سے بھی مختلف ہوتے تو کاربن بن ہی نہیں سکتا تھا۔ جی، اور اگر کاربن نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ تو یہ توازن دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید کائنات خاص ہمارے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت فطری خیال ہے، اور اسی الجھن کو سائنس اینتھروپک پرنسپل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اینتھروپک پرنسپل؟ جی، اس کا ایک کمزور ورژن یہ کہتا ہے کہ بات ڈیزائن کی نہیں بلکہ ہمارے اپنے وجود کی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم کائنات کو زندگی کے لیے موضوع اس لیے پاتے ہیں کیونکہ اگر یہ ایسی نہ ہوتی تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا سلیکشن بائس ہے۔ ہم صرف وہی کائنات دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ بالکل، جن کائناتوں میں قوانین مختلف تھے وہاں کوئی پوچھنے والا ہی پیدا نہیں ہوا۔ واہ،
یہ تو ایک منطقی جال کی طرح ہے. ہم یہاں ہیں اس لیے کائنات ایسی ہی ہونی چاہیے تھی. بہت دلچسپ نکتہ ہے. پھر مواد ہمیں زمین پر زندگی کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے. بگ بینگ کے بعد تو صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے سادہ عناصر تھے. کاربن تو تھا ہی نہیں. جی ہاں، کائنات کو زندگی کے لیے ضروری اجزاء بنانے میں تقریباً 2 ارب سال لگے. 2 ارب سال؟ جی، ستاروں نے اپنی بھٹیوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کو پکا کر کاربن اور آکسیجن جیسے بھاری عناصر بنائے. اور پھر جب وہ ستارے اپنی عمر پوری کر کے سپر نووا کی شکل میں پھٹے تو انہوں نے یہ سارے قیمتی عناصر خلا میں بکھیر دیے، اور یہی عناصر بعد میں اکٹھے ہو کر ہمارے سورج اور زمین جیسے سیاروں کی بنیاد بنے. بالکل. اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور ان میں سے بہت سو کے گرد سیارے بھی ہیں. جی، اندازہ یہ ہے کہ ہر 5 میں سے 1 ستارے کے گرد زمین جیسا سیارہ ہو سکتا ہے جہاں زندگی کے لیے حالات موزوں ہوں. ہر 5 میں سے 1؟ اور ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ زمین پر زندگی بہت جلدی شروع ہو گئی. کتنی جلدی؟ جیسے ہی زمین ٹھنڈی ہوئی اور حالات سازگار ہوئے، اس کے صرف 50 کروڑ سال کے اندر زندگی نمودار ہو گئی. کائناتی پیمانے پر یہ پلک جھپکنے کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی صحیح حالات ہوں، زندگی کا شروع ہو جانا شاید ایک عام سی بات ہو. یہی خیال مضبوط ہوتا ہے. اچھا، یہاں سے گفتگو ارتقاء کی طرف مڑتی ہے اور ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا. زبان اور تحریر کی ایجاد. جی، مصنف اسے بیرونی ترسیل کا مرحلہ کہتے ہیں. یعنی معلومات اب صرف ڈی این اے کے ذریعے نسل در نسل نہیں جاتی، بلکہ علم کو کتابوں، کمپیوٹرز اور اب انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے. اور ان دونوں طریقوں سے منتقل ہونے والی معلومات میں فرق تو زمین آسمان کا ہوگا. زمین آسمان کا بھی نہیں، اس سے کہیں زیادہ. اعداد و شمار حیران کن ہیں. انسانی ڈی این اے میں تقریباً 10 کروڑ بٹس مفید معلومات ہوتی ہیں. 10 کروڑ بٹس؟ جی، لیکن ایک بڑی لائبریری میں 10 ٹریلین بٹس تک معلومات ہو سکتی ہیں. 10 ٹریلین؟ جی، یعنی ڈی این اے سے 1 لاکھ گنا زیادہ. 1 لاکھ گنا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ارتقاء اب صرف حیاتیاتی سستی روی کا محتاج نہیں رہا. بالکل نہیں. ہم علم کی بنیاد پر ہزاروں گنا تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور یہی ہمیں ارتقاء کے اگلے مرحلے پر لاتا ہے. کون سا مرحلہ؟ جسے مصنف خود ڈیزائنڈ کردہ ارتقاء کا نام دیتے ہیں، سیلف ڈیزائنڈ ایوولوشن. یعنی جینیٹک انجینئرنگ؟ جی، اب ہم صرف بیرونی علم ہی نہیں بلکہ اپنے اندرونی حیاتیاتی کوڈ یعنی ڈی این اے کو بھی تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں. تو اس سے تو سپر ہیومنز کا تصور ابھرتا ہے. یہ تو سیدھا سیدھا ایک سماجی بحران کی ترکیب لگ رہی ہے. بالکل، اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے. ایک طرف وہ ہوں گے جو اپنی ذہانت، صحت، عمر سب کچھ ڈیزائن کر سکیں گے، اور دوسری طرف باقی عام انسان. یہ انسانیت کو 2 مختلف انواعوں میں تقسیم کر سکتا ہے. یہ صرف امیر اور غریب کی تقسیم نہیں رہے گی. یہ حیاتیاتی طور پر برتر اور کمتر کی تقسیم بن جائے گی. جی، اس کے سماجی اور سیاسی نتائج بہت گہرے ہوں گے. اب مصنف کا خیال ہے کہ یہ خود کو ڈیزائن کرنے والی نسل آخرکار خلا میں پھیلے گی، دوسرے سیاروں کو آباد کرے گی. لیکن ایک مسئلہ ہے، خلا میں سفر بہت طویل ہے. روشنی کی رفتار کی حد؟ بالکل. تو شاید انسان خود نہ جائے. مصنف ایک اور امکان پیش کرتے ہیں. کیا؟ کہ ہم مشینیں بھیجیں، ایک نئی قسم کی میکینیکل یا الیکٹرانک زندگی جو طویل سفر برداشت کر سکے اور دوسرے ستاروں پر پہنچ کر اپنی جیسی اور مشینیں بنا سکے. یہ سب کچھ ہمیں واپس اسی بڑے سوال پر لے آتا ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا کہ باقی سب کہاں ہیں؟ جی بالکل. اگر زندگی اتنی ممکن ہے تو پھر ہماری کہکشاں دوسری مخلوقات سے بھری ہوئی کیوں نہیں ہے؟ یہ فرمی پیراڈاکس. اس خاموشی کی کئی ممکنہ وجوہات ہیں. سب سے پہلی اور سادہ وجہ تو یہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں. جی، کہ شاید زندگی کا آغاز ہی انتہائی نایاب ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم واقعی کائنات میں اکیلے ہوں. لیکن ہم نے ابھی بات کی کہ زمین جیسے سیاروں کی تعداد اربوں میں ہو سکتی ہے. یہ بات اس امکان کو کمزور نہیں کرتی ہے، لیکن شاید زندگی کے آغاز کے لیے صرف صحیح سیارہ ہی کافی نہیں. شاید کوئی ایسی کیمیائی چنگاری چاہیے جو خربوں میں ایک بار ہوتی ہو. اچھا، اور دوسرا امکان؟
دوسرا اور میرے خیال میں زیادہ دلچسپ امکان یہ ہے کہ زندگی تو عام ہو لیکن ذہین زندگی نایاب ہے۔ ایسا کیوں؟ ارتقاء ذہانت کو پسند نہیں کرتا؟ ارتقاء کا کوئی طے شدہ ہدف نہیں ہوتا، وہ صرف ماحول کے مطابق ڈھلتا ہے۔ زمین پر کروڑوں انواع ہیں لیکن صرف ایک، یعنی صرف ہم نے ٹیکنالوجی اور تجریدی سوچ کو فروغ دیا۔ جی، شاید ذہانت ارتقاء کا ایک بہت ہی غیر معمولی نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا امکان شہابیوں کا ٹکراؤ ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے کہ ذہین زندگی کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملتا ہو۔ زمین پچھلے 6.5 کروڑ سال سے اس معاملے میں خوش قسمت رہی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے مایوس کن امکان یہ ہے کہ ذہین مخلوق ایک خاص ٹیکنالوجی کی سطح پر پہنچ کر خود کو تباہ کر لیتی ہے۔ ایٹمی جنگ، ماحولیاتی تباہی۔ جی، اسے گریٹ فلٹر کہتے ہیں۔ شاید وہ فلٹر ہمارے آگے ہے، پیچھے نہیں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک خیال ہے تو، لیکن مصنف ایک اور 5ویں امکان کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ وہاں موجود ہیں لیکن ہم ابھی تک ان کی نظر میں نہیں آئے۔ لیکن بھی کہتے ہیں کہ کسی ترقی یافتہ تہذیب سے ملاقات ہمارے لیے شاید ویسی ہی ہو جیسی امریکہ کے اصل باشندوں کی کولمبس سے ہوئی تھی۔ اور وہ ملاقات ان کے لیے کچھ خاص اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک طرف ہم کائنات میں اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سپر ہیومن بن کر اپنا مستقبل خود ڈیزائن کرنے کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ یہیں سے ہمارا دوسرا بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ اگر ہم اپنا ارتقاء خود ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہم واقعی اپنے مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ آئیے باب نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عنوان ہے، کیا ہم مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ قدیم زمانے میں دنیا بڑی غیر متوقع لگتی تھی۔ زلزلے، سیلاب، یہ سب دیوتاؤں کی مرضی سمجھے جاتے تھے۔ لیکن پھر سائنس نے قوانین دریافت کیے اور اس سے سائنسی جبریت یا سائنٹیفک ڈٹرمنزم کا نظریہ پیدا ہوا۔ اس نظریے کو فرانسیسی سائنسدان لاپلاس نے بہترین طریقے سے پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم کسی ایک لمحے میں کائنات کے ہر ذرے کی صحیح پوزیشن اور صحیح رفتار جان لیں تو ہم کائنات کے ماضی اور مستقبل کی ہر چیز کا حساب لگا سکتے ہیں۔ ایک مشہور قصہ بھی ہے نا اس بارے میں؟ جی، کہ جب نیپولین نے لاپلاس سے پوچھا کہ اس کے کائناتی نظام میں خدا کی جگہ کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، جناب مجھے اس مفروضے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے نظریے میں کائنات خودکار قوانین کے تحت چلتی ہے، خدا کو ہر لمحے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس نظریے کے ساتھ کچھ عملی مسائل ہیں۔ ایک تو حساب کتاب بہت پیچیدہ ہے، ناممکن کے قریب، اور دوسرا کیوس تھیوری ہے، یعنی ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی بہت بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ وہ تتلی والی مثال کہ برازیل میں تتلی کا پر پھڑپھڑانا ٹیکساس میں طوفان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے موسم کی پیشن گوئی اکثر غلط ہوتی ہے۔ جی، لیکن یہ تو عملی مسائل ہیں۔ اصل اور بنیادی چیلنج 20ویں صدی میں کوانٹم میکینکس سے آیا، اور اس کی بنیاد ہے ہائزنبرگ کا اصول غیر یقینی انسرٹنٹی پرنسپل۔ بالکل، یہ اصول کہتا ہے کہ آپ بے وقت کسی بھی ذرے کی صحیح پوزیشن اور صحیح رفتار دونوں کو ایک ساتھ نہیں جان سکتے۔ یعنی اگر آپ اس کی پوزیشن کو زیادہ درستگی سے ماپیں گے تو اس کی رفتار اتنی ہی غیر یقینی ہو جائے گی، اور اگر رفتار کو درست جاننے کی کوشش کریں گے تو پوزیشن کا علم کم ہو جائے گا۔ یہ تو لیپلاس کے نظریے کی جڑ پر حملہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ابتدائی ڈاٹا ہی مکمل نہیں ہے تو آپ مستقبل کی پیشن گوئی کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور آئنسٹائن کو یہ خیال بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا وہ مشہور جملہ، خدا پانسا نہیں پھینکتا۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ یہ غیر یقینی صورتحال ہماری لا علمی کی وجہ سے ہے اور اس کے پیچھے ایک گہری پوشیدہ حقیقت ہے جسے پوشیدہ متغیرات یا ہڈن ویریبلز کہا جاتا ہے۔ جی، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم انہیں جان لیں تو غیر یقینی صورتحال ختم ہو جائے گی۔ تو کیا وہ صحیح تھے؟ نہیں، بعد میں ہونے والے تجربات نے ثابت کیا کہ آئنسٹائن غلط تھے۔ حقیقت واقعی غیر یقینی اور امکانی ہے۔ تو خدا واقعی پانسا پھینکتا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ کائنات کی بنیاد میں ہی اتفاق اور امکان موجود ہیں۔ تو پھر کوانٹم میکینکس ہمیں کیا پیشن گوئی کرنے کی اجازت دیتی ہے اگر سب کچھ غیر یقینی ہے تو؟ دیکھیں، ہم کسی ایک ذرے کی حتمی پوزیشن یا رفتار کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن
ہم اس کے امکانات کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. اسے ویو فنکشن کہتے ہیں. ویو فنکشن یہ کیا چیز ہے؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ موسم کی پیشن گوئی کر رہے ہوں. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ بارش کا ایک ایک قطرہ ٹھیک کہاں گرے گا. صحیح پتا ہے کہ وہ یہاں ہو سکتا ہے یا وہاں، لیکن ٹھیک کہاں ہوگا یہ مشاہدہ کرنے پر ہی پتا چلے گا. بالکل، یعنی ہم لاپلاس کے خواب کا صرف آدھا حصہ ہی پورا کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور رکاوٹ بلیک ہول سے آتی ہے. جی، کیونکہ جو کچھ بلیک ہول کے اندر گرتا ہے اس کی معلومات جیسے اس کی پوزیشن یا رفتار وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکتی. وہ معلومات کائنات کے ہمارے حصے سے ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہیں. جی، اس سے ہماری مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کی صلاحیت مزید محدود ہو جاتی ہے. تو آخر میں اس بڑے سوال کا جواب کیا ہے؟ کیا ہم مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے. یہ کیسے؟ نظریاتی طور پر سائنس کے قوانین جیسے کہ ویو فنکشن ہمیں مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن صرف امکانات کی شکل میں. اور عملی طور پر؟ عملی طور پر حساب کتاب کی پیچیدگی، کیوس تھیوری اور کائنات کی بنیادی غیر یقینی نوعیت، یہ سب ہماری اس صلاحیت کو بہت محدود کر دیتے ہیں. تو ہم وسیع رجحانات کی پیشن گوئی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہر تفصیل کی نہیں کر سکتے. بالکل. تو آج کی گفتگو ہمیں دو بہت بڑے اور متضاد نتائج پر چھوڑ جاتی ہے. ایک طرف کائنات میں زندگی کے امکانات کی وسعت ہے، اور یہ خیال کہ ہم شاید اکیلے نہیں ہیں اور جلد ہی اپنے ارتقاء کو خود ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں وہ بنیادی طور پر غیر یقینی ہے، اور ہم اس کے مستقبل کے بارے میں جاننے کی بنیادی حدود رکھتے ہیں. یہ دونوں خیالات مل کر ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری تصویر بناتے ہیں. ہم ایک ایسے کائناتی مرحلے پر ہیں جہاں ہم نہ صرف کائنات میں اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں بلکہ خود اپنے ارتقاء کا رخ موڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور یہ سب ایک ایسی حقیقت کے اندر ہو رہا ہے جو مکمل طور پر طے شدہ نہیں بلکہ امکانی ہے. جی، ہم ایک ایسے کھیل کے کھلاڑی ہیں جس کے کچھ اصول تو معلوم ہے لیکن ہر چال کا نتیجہ غیر یقینی ہے. اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. اگر ہمارا ارتقاء اب خود ہمارے ڈیزائن پر منحصر ہے اور ہم سپر ہیومنز بنانے کی دہلیز پر ہیں، تو کوانٹم میکینکس کا اصول غیر یقینی اس نئے تیز رفتار ارتقائی سفر کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے. اگر بے ترتیبی اور اتفاق حقیقت کے بنیاد میں شامل ہیں، تو کیا ہم واقعی کبھی اپنے مستقبل کو مکمل طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں، یا ہم صرف ایک زیادہ پیچیدہ کھیل میں پانسا پھینک رہے ہیں جس کے نتائج ہماری توقع سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے باب نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں. عنوان ہے ایک بلیک ہول کے اندر کیا ہے. کہتے ہیں کہ حقیقت کبھی کبھی افسانے سے زیادہ عجیب ہوتی ہے، اور یہ بات بلیک ہولز پر تو بالکل صحیح بیٹھتی ہے. اچھا، اس کا جو پہلا خیال ہے نا، وہ حیرت انگیز طور پر بہت پرانا ہے. اچھا؟ جی، 1783 میں جان مچل نامی ایک سائنسدان نے اس کا تصور پیش کیا تھا. انہوں نے فرار کی رفتار یعنی اسکیپ ویلوسٹی کا بڑا سادہ سا اصول استعمال کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں، زمین کے لیے یہ رفتار ہے 11 کلومیٹر فی سیکنڈ اور سورج کے لیے یہ 617 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. اور روشنی کی رفتار تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. بالکل. تو مچل نے سوچا کہ کیا ایسے ستارے ہو سکتے ہیں جو اتنے بڑے ہوں، اتنے کثیف ہوں کہ ان کی فرار کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہو جائے؟ تو مطلب روشنی بھی وہاں سے نکل نہیں پائے گی؟ جی، روشنی بھی ان سے فرار نہیں ہو سکے گی. انہوں نے انہیں تاریک ستارے کہا تھا. واہ. اچھا، اس کو ذرا اور کھولتے ہیں. یہ سب شروع ہوتا ہے گریوٹی سے، یعنی کشش ثقل سے. 1915 میں آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافیت تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ گریوٹی اصل میں خلا اور وقت یعنی اسپیس ٹائم میں خم پیدا کرتی ہے. صحیح. گریوٹی ویسے تو سب سے کمزور قوت ہے، لیکن اس کی 2 بہت اہم خصوصیات ہیں. بالکل. پہلی یہ کہ یہ بہت طویل فاصلے تک کام کرتی ہے، اور دوسری یہ کہ یہ ہمیشہ کشش کرتی ہے، کبھی دھکیلتی نہیں. اچھا. اسی وجہ سے بڑے ستارے اپنی ہی گریوٹی کے دباؤ میں سکڑ کر منہدم یعنی کولیپس ہو سکتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود آئنسٹائن بھی اس خیال کے سخت خلاف تھے. تو جب ایک ستارے کا سارا ایندھن جل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ستارے تو سفید بونے یعنی وائٹ ڈوارف بن جاتے ہیں،
लेकिन 1930 में चंद्रशेखर ने यह साबित किया कि एक सफेद बोने का वजन हमारे सूरज के वजन से 1.4 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर इससे बड़े सितारों का क्या होता है? यही सवाल था। फिर 1939 में रॉबर्ट ओपनहाइमर ने दिखाया कि ऐसे सितारे वो बस हमेशा के लिए सिकुड़ते चले जाते हैं, यहां तक कि वो एक नुक्ते में सिमट जाते हैं जहां कसाफत लामहदूद हो जाती है। और इसी को सिंगुलैरिटी कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल, ये वो मकाम है जहां खला और वक्त खुद खत्म हो जाते हैं। और यहाँ से बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। 1963 में जब क्वेज़ार्स दरियाफ्त हुए तो इस मौजू में फिर से दिलचस्पी पैदा हुई। हाँ, क्योंकि उनकी जो बेपनाह तवानाई थी उसकी वजाहत सिर्फ ग्रेविटेशनल कोलैप्स से ही हो सकती थी। फिर 1965 में रॉजर पेनरोज ने ये साबित कर दिया कि सितारा चाहे बिल्कुल गोल ना भी हो, सिंगुलैरिटी फिर भी बनेगी। सही। सिंगुलैरिटी का मतलब है कि हम मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं कर सकते। तो पेनरोज ने कॉस्मिक सेंसरशिप का नजरिया पेश किया। यानी ये कि तमाम सिंगुलैरिटीज ब्लैक होल्स के अंदर छुपी होती हैं, जहां से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। और फिर 1967 में जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल की इस्तेलाह इस्तेमाल की, जो बहुत मशहूर हो गई। जी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैक होल के बाल नहीं होते। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाहर से आप ब्लैक होल के बारे में सिर्फ 3 चीजें जान सकते हैं: उसका मास, उसका चार्ज और उसकी गर्दिश। अच्छा। इसके अंदर क्या गिरा है, चाहे सितारा हो या कोई सैयारा, ये सारी मालूमात हमसे छुप जाती हैं। ब्लैक होल की एक हद होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसकी मिसाल न्यागरा आबशार जैसी है कि आबशार से ऊपर आप वापस जा सकते हैं, लेकिन एक बार किनारे से गिर गए तो वापसी नामुमकिन है। बिल्कुल। और अगर आप किसी छोटे ब्लैक होल में गिरें तो आप इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही खिंचकर स्पेगेटी की तरह लंबे हो जाएंगे। ओह। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े ब्लैक होल में गिरें, जैसे हमारी कहकशां के मरकज में है, जो तकरीबन 40 लाख सूरजों के बराबर है, तब क्या होगा? तब आप बड़ी आसानी से इवेंट होराइजन पार कर लेंगे। अलबत्ता बाहर से देखने वाले को आप कभी भी होराइजन पार करते नजर नहीं आएंगे। आप आहिस्ता, मध्यम और सुर्ख होते हुए बस गायब हो जाएंगे। यहीं पर स्टीवन हॉकिंग ने एरिया थ्योरम दरियाफ्त किया था। जी, उसके मुताबिक इवेंट होराइजन का जो सतही रकबा है वो हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। ये तो थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून जैसा लगता है, जिसमें एंट्रोपी यानी बेतरतीबी हमेशा बढ़ती है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही अहम ताल्लुक का पहला इशारा था। इससे ये नतीजा निकला कि ब्लैक होल की सतह की ग्रेविटी उसके दर्जा हरारत की तरह है और इवेंट होराइजन का रकबा उसकी एंट्रोपी की तरह है। लेकिन यहाँ तो एक तजाद पैदा हो गया। अगर ब्लैक होल की एंट्रोपी है तो उसका दर्जा हरारत भी होना चाहिए। सही। और इसे हरारत भी खारिज करनी चाहिए। लेकिन क्लासिकी नजरिए के मुताबिक तो ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल, यही है मालूमात का तजाद, यानी इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। और इसका हल 1974 में हॉकिंग ने ही दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से ब्लैक होल्स असल में ज़र्रात और रेडिएशन खारिज करते हैं। एक मिनट, कैसे? ये हॉकिंग रेडिएशन कहलाती है। देखें, खला में हर जगह मजाजी ज़र्रात यानी वर्चुअल पार्टिकल्स के जोड़े बनते और खत्म होते रहते हैं। ब्लैक होल के बिल्कुल करीब ऐसा हो सकता है कि एक जर्रा अंदर गिर जाए जबकि उसका साथी बाहर खला में फरार हो जाए। अच्छा, तो वो जो बाहर निकल गया वही रेडिएशन है? वही हॉकिंग रेडिएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनकर खत्म हो सकता है? जी बिल्कुल। तो फिर इन तमाम मालूमात का क्या होता है जो उसमें गिरी थी? क्या वो हमेशा के लिए ज़ाया हो जाती हैं? अगर ऐसा है तो ये तो साइंसी जबरियत यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के खिलाफ है। मतलब हम कायनात के मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये नजरियाती फिजिक्स का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हाल ही में 2016 में हॉकिंग और उनके साथियों ने एक मुमकिन हल पेश किया है। वो क्या है? उनके मुताबिक ब्लैक होल्स के सिर्फ 3 नहीं बल्कि बहुत सारे बाल होते हैं जिन्हें सुपर ट्रांसलेशन हेयर कहते हैं। सुपर ट्रांसलेशन हेयर? जी। ये मालूमात इवेंट होराइजन पर एक तरह से महफूज हो सकती हैं। अगरचा ये मसला अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ, लेकिन इस सिमत में पेशरफ्त हो रही है। अच्छा, ब्लैक होल्स के इसरार से अब हम एक और
بہت ہی دلچسپ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب نمبر 6، کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟ اس کا تعلق بھی خلا اور وقت کی اسی خم سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک سیدھی سطح پر تکون کے زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے، صحیح۔ لیکن زمین جیسی خمدار سطح پر یہ 180 سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم ایک گیند کی سطح پر پینٹ کی تہیں چڑھاتے جائیں۔ اگر خلا سیدھا ہوتا تو گیند بڑی ہوتی جاتی، لیکن اگر ہمارا سہ جہتی خلا یعنی 3D اسپیس خود کسی چوتھی جہت میں ایک گولے کی سطح کی طرح خمدار ہو تو اس کا حجم محدود ہوگا۔ بالکل، اور 1915 میں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے یہی بتایا کہ مادہ اور توانائی خلا اور وقت میں خم پیدا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وقت بھی خم کھا سکتا ہے۔ تو مختلف رفتار سے حرکت کرنے والوں کے لیے وقت مختلف رفتار سے گزرتا ہے؟ جی، ایک مشہور نظم بھی ہے کہ ایک خاتون روشنی سے تیز سفر کر کے ایک دن پہلے پہنچ گئیں، یعنی ماضی میں سفر کرنے کے لیے روشنی سے تیز رفتار چاہیے۔ لیکن آئنسٹائن نے تو یہ بھی ثابت کیا تھا کہ روشنی کی رفتار تک پہنچنے کے لیے لامتناہی توانائی چاہیے، جو کہ اب ناممکن ہے۔ صحیح، لیکن کیا ہم خلا اور وقت کو اتنا موڑ سکتے ہیں کہ ماضی میں سفر ممکن ہو جائے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ 1948 میں کرٹ گرڈل نے ایک ایسے گھومتے ہوئے کائنات کا ماڈل پیش کیا تھا جس میں ماضی میں سفر ممکن تھا۔ اگرچہ یہ ہماری کائنات جیسا نہیں تھا، لیکن اس نے امکان کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ایک اور دلچسپ خیال ورم ہول کا ہے۔ جی، ورم ہول۔ یہ خلا میں ایک شارٹ کٹ کی طرح ہو سکتا ہے جو کہکشاں کے دو سروں کو جوڑ دے۔ بالکل، لیکن ورم ہول بنانے کے لیے ہمیں منفی ماس اور منفی توانائی والے مادے کی ضرورت ہوگی، جو کلاسیکل فزکس میں ناممکن ہے۔ منفی توانائی؟ یہ تو سائنس فکشن سے بھی زیادہ عجیب بات لگتی ہے۔ لیکن کوانٹم تھیوری یہاں پھر ہماری مدد کرتی ہے۔ کوانٹم تھیوری کا جو اصول غیر یقینی ہے، یعنی انسرٹنٹی پرنسپل، وہ کچھ جگہوں پر توانائی کو منفی ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی، اس کا تجرباتی ثبوت ہے کیسیمیر اثر، یعنی کیزمیر ایفیکٹ، جہاں دو دھاتی پلیٹوں کے درمیان خلا کی توانائی منفی ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کی طرف کھنچتی ہیں۔ تو اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے تو پھر وہی پرانا سوال، مستقبل سے کوئی مسافر ہم سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ ہاں، بالکل۔ اس تضاد کے دو ممکنہ حل ہیں۔ پہلا ہے مستقل تاریخ، یعنی کنسسٹنٹ ہسٹریز کا نظریہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطابق آپ ماضی کو بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ ماضی میں سفر کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ سے اس تاریخ کا حصہ تھے۔ اس میں آزاد مرضی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسرا نظریہ؟ دوسرا نظریہ ہے متبادل تاریخ، یعنی آلٹرنیٹو ہسٹریز کا، جس کے مطابق جب آپ ماضی میں جاتے ہیں تو ایک نئی متوازی ٹائم لائن تخلیق ہو جاتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر پیش کیا تھا۔ جی، یعنی کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر۔ ان کا خیال تھا کہ فزکس کے قوانین خود ہی بڑے پیمانے پر وقت میں سفر کو روکتے ہیں۔ کیسے؟ جب خلا اور وقت اتنا خم کھانے لگتے ہیں کہ ماضی میں سفر ممکن ہو جائے تو مجازی ذرات حقیقی بن کر بے پناہ توانائی پیدا کرتے ہیں اور اس راستے کو، اس ورم ہول کو ختم کر دیتے ہیں۔ آخر میں ایم تھیوری کا بھی ذکر ہے۔ جی، ایم تھیوری کہتی ہے کہ کائنات میں 4 نہیں بلکہ 11 جہتیں ہیں، یعنی ڈائمینشنز۔ 11؟ جی، 7 جہتیں بہت چھوٹی جگہ میں لپٹی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان جہتوں کو استعمال کر سکیں تو شاید وقت میں سفر اور تیز خلائی سفر کے نئے امکانات کھل جائیں۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بلیک ہولز صرف کائناتی خلا نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق تھرمو ڈائنامکس اور معلومات کے نظریے سے ہے۔ اور وقت میں سفر اگرچہ نظریاتی طور پر ممکن ہے، مگر لگتا ہے کہ فزکس کے قوانین خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے، جن 2 عظیم نظریات پر یہ ساری بحث مبنی ہے، یعنی عمومی اضافیت اور کوانٹم میکینکس، وہ خود ایک دوسرے سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتے۔ صحیح۔ شاید بلیک ہولز کے راز اور وقت میں سفر کے سوالات کا حتمی جواب ایک ایسے متحدہ نظریے، ایک یونیفائیڈ تھیوری میں پوشیدہ ہے جسے ہم نے ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ تو اصل معمہ صرف یہ نہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ بالکل، اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کون سے بنیادی قوانین ہیں جو ان پر اور پوری کائنات پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ ہے باب 7
جس کا عنوان ہے کیا ہم زمین پر بچ پائیں گے؟ جی اس باب کا آغاز ہی ایک بہت تشویشناک چیز سے ہوتا ہے جسے قیامت کی گھڑی یا ڈومز ڈے کلاک کہتے ہیں۔ اچھا، مصنف بتاتے ہیں کہ جنوری 2018 میں اس گھڑی کو آدھی رات سے صرف 2 منٹ پہلے پر سیٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ سننے میں ہی بہت خوفناک لگتا ہے۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ گھڑی 1947 میں ایٹمی ہتھیار بنانے والے سائنسدانوں نے شروع کی تھی۔ اوہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت اپنی ہی ٹیکنالوجی سے، چاہے وہ فوجی ہو یا ماحولیاتی، خود کو تباہ کرنے کے کتنے قریب ہے۔ تو 2 منٹ کا فاصلہ یہ کتنا کم ہے تاریخی طور پر؟ سرج جنگ کے عروج کے بعد یہ سب سے کم تھا۔ مصنف کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ اس وقت کی عالمی سیاسی صورتحال تھی۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنماؤں کا ابھرنا۔ جی، مصنف کا یہی خیال ہے کہ ایسے رہنما بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مناسب تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ اور یہاں ایک بہت ہی ذاتی پہلو بھی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کا اپنا ایک عجیب تعلق ہے۔ اچھا؟ جب وہ 21 سال کے تھے تو ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ وہ صرف 5 سال مزید زندہ رہیں گے، لیکن وہ 76 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ واہ! وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ادھار کے وقت پر جی رہے ہوں۔ بالکل، اور وہ اپنے اس ذاتی احساس کو پوری دنیا کے مستقبل سے جوڑتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ان کا وقت محدود تھا، اسی طرح شاید انسانیت کا وقت بھی اس سیارے پر محدود ہے۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ دنیا سیاسی طور پر بہت غیر سٹیبل ہو چکی ہے۔ معاشی اور سماجی عدم مساوات کی وجہ سے لوگ ایسے پاپولسٹ رہنماؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو سادہ نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ان کے پاس گہرے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور اس سے ایٹمی جنگ یا کسی بڑے حادثے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، مصنف نے تو ماحولیاتی خطرات کی ایک پوری فہرست دی ہے۔ جی، موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی، پانی کی کمی، آبادی کا بے تحاشا اضافہ۔ یہ سب الگ الگ مسائل نہیں لگتے بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو سب سے خطرناک بات ہے، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر موسمیاتی تبدیلی پانی کی کمی کو بڑھاتی ہے، جس سے قحط اور جنگوں کا خطرہ بڑھتا ہے۔ صحیح۔ وہ خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی پر بہت زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ ہم سب؟ جی، ہم سب کو گاڑیاں، سفر اور بہتر معیار زندگی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اس کی اصل سنگینی کا احساس ہوگا تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہو۔ اور اس میں ایک نقطہ واقعی خوفناک ہے۔ مصنف ایک ایسے امکان کی بات کرتے ہیں جہاں گلوبل وارمنگ خود کو برقرار رکھنے والی یعنی سیلف سسٹیننگ بن جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا مقام آ سکتا ہے جہاں درجہ حرارت کا بڑھنا ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے، چاہے ہم تمام کاربن اخراج روک بھی دیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جب قطبی برف پگھلتی ہے تو نیچے کی گہرے رنگ کی سمندری سطح سورج کی روشنی کو جذب کرتی ہے، منعکس نہیں۔ اس سے سیارہ مزید گرم ہوتا ہے، جس سے مزید برف پگھلتی ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ اور ایمیزون کے جنگلات؟ بالکل، وہ ختم ہونے سے فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ سمندر گرم ہونے سے وہ بھی گیسیں خارج کرنا شروع کر دیں گے۔ اور مصنف ایک انتہائی خوفناک منظر پیش کرتے ہیں۔ جی، کہ ان سب کا مجموعی اثر زمین کو ہمارے پڑوسی سیارے زہرا یعنی وینس جیسا بنا سکتا ہے۔ 1 منٹ، زہرا جیسا؟ جہاں درجہ حرارت 250 ڈگری سینٹی گریڈ اور تیزاب کی بارش ہوتی ہے؟ کیا یہ واقعی ایک سائنسی امکان ہے؟ یہ ایک انتہائی، آپ کہہ لیں، بدترین صورتحال ہے، لیکن یہ فزکس کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ اگر فیڈ بیک لوپس قابو سے باہر ہو گئے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی مایوس کن صورتحال میں مصنف ایک تاریخی حل پیش کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان بحران کا شکار ہوا اس نے نئی دنیایں دریافت کی، 1492 میں کولمبس کی طرح۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب زمین پر کوئی نئی دنیا باقی نہیں ہے۔ تو واحد راستہ دوسری دنیاؤں کی طرف جانا ہے، خلا میں۔ لیکن یہ تو صرف زمین پر ہمارے اپنے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ مصنف کائنات سے آنے والے خطرات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرات زیادہ یقینی ہیں۔ کائنات ایک پرتشدد جگہ ہے، ستارے سیاروں کو نگل جاتے ہیں، سپر نووا مہلک شعاعیں خارج کرتے ہیں، اور کشدر گرہ
یعنی ایسٹرائڈز سیاروں سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ ڈائنوسورز کی طرح؟ جی، تقریباً 86 ملین سال پہلے ایک ایسے ہی ٹکراؤ نے ان کا خاتمہ کیا تھا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ اگر کا سوال نہیں، کب کا سوال ہے۔ مطلب یہ دوبارہ ضرور ہوگا؟ فزکس اور احتمال کے قوانین کے مطابق ضرور ہوگا۔ ان کا اندازہ ہے کہ اگلے 1000 سال کے اندر ایٹمی جنگ یا ماحولیاتی تباہی کا ہونا تقریباً یقینی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسانی نسل کو اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری، یعنی زمین پر، بالکل زمین پر نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ لیکن باب کا اختتام ایک اور حیران کن پیشن گوئی پر ہوتا ہے، سال 2600 کے بارے میں۔ ہاں، وہ مستقبل کے بالکے میں ہمارے عام تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہم اکثر سٹار ٹریک کی طرح مستقبل کو سوچتے ہیں، جہاں ٹیکنالوجی بہت ترقی یافتہ تو ہے لیکن ایک جگہ ٹھہر گئی ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بالکل، پچھلے 200 سالوں میں انسانی آبادی اور ٹیکنالوجی کی کھپت میں جو تیز رفتار اضافہ ہوا ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اسی اضافے کی بنیاد پر وہ 2600 والی بات کرتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا کہا تھا؟ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی ریاضیاتی ایکسٹراپولیشن ہے۔ اگر آبادی کی شرح نمو اسی طرح جاری رہی تو 2600 تک دنیا میں اتنے انسان ہوں گے کہ انہیں کھڑا کرنے کے لیے زمین کم پڑ جائے گی۔ اور بجلی کا استعمال؟ بجلی کا استعمال اتنا زیادہ ہوگا کہ سیارہ خود ہی سرخ ہو کر دہکنے لگے گا۔ یقیناً یہ صرف یہ دکھانے کا ایک طریقہ ہے کہ موجودہ رفتار پائیدار نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور بدلے گا۔ جی، اور یہ تبدیلی صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ خود انسانوں میں بھی آ سکتی ہے۔ ڈی این اے کو ری ڈیزائن کرنے والی بات بھی اسی باب میں ہے۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ حیاتیاتی ارتقا بہت سلو ہے۔ پچھلے 10,000 سال میں ہمارے ڈی این اے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، لیکن آنے والے 1000 سالوں میں ہم اپنے ڈی این اے کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ چاہے اس پر پابندی ہو، چاہے کتنی ہی پابندیاں لگائی جائیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بہتر انسان، امپرووڈ ہیومنز ضرور بنائے گا، جو زیادہ ذہین ہوں، بیماریوں سے محفوظ ہوں اور لمبی عمر پائیں۔ یہ تو ایک بالکل نئی بحث چھیڑ دیتا ہے۔ اس کا موازنہ کمپیوٹر سے بھی کیا گیا ہے۔ بالکل، وہ اس کا موازنہ مور کے قانون یعنی مورز لا سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اسمارٹ فون ہر 2 سال میں کسی پرانے سپر کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی اصول کے مطابق کمپیوٹر کی پیچیدگی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک دن وہ انسانی دماغ جتنے پیچیدہ اور شاید اس سے زیادہ ذہین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مستقبل ٹھہرا ہوا نہیں ہوگا بلکہ حیاتیاتی اور الیکٹرانک دونوں سطحوں پر پیچیدگی تیزی سے بڑھے گی۔ جی بالکل۔ تو باب 7 میں ایک بہت ہی مایوس کن تصویر پیش کی گئی ہے۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ کوئی امید ہی نہیں۔ کیا مصنف کوئی حل بھی پیش کرتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ باب 7 کے مسائل باب 8 کے حل کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور باب 8 کا عنوان ہی ایک سوال ہے، کیا ہمیں خلا میں آبادیاں قائم کرنی چاہیے؟ اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب زمین پر غربت، بیماری اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل موجود ہیں تو کیا یہ اربوں ڈالر خلا میں بھیجنا واقعی دانش مندی ہے؟ ان کا جواب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلا میں نہ جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی ویران جزیرے پر پھنسے لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ 1492 والی مثال دیتے ہیں۔ جی، وہ اس کا موازنہ 1492 سے پہلے کے یورپ سے کرتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ کہہ سکتے تھے کہ کولمبس کے سفر پر پیسہ ضائع کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن نئی دنیا کی دریافت نے پرانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کا خیال ہے کہ خلا میں پھیلنے سے اس سے بھی بڑا اثر پڑے گا۔ جی بالکل، لیکن یہ موازنہ تھوڑا عجیب نہیں؟ اس ویران جزیرے پر تو وسائل ختم ہو رہے تھے، لیکن زمین پر تو ہمارے پاس اب بھی بہت کچھ ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ نہیں، اس سے زمین کے فوری مسائل حل نہیں ہوں گے۔ خلائی کالونی بنانے سے کل موسمیاتی تبدیلی ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو پھر فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کو ایک نیا اور مشترکہ مقصد دے سکتا ہے۔ جب ہم سب مل کر ایک بڑے چیلنج کا سامنا کریں گے تو شاید ہم اپنے چھوٹے چھوٹے زمینی جھگڑوں کو بھول جائیں۔ ایک نیا نقطۂ نظر۔ جی، ان کا ایک باقاعدہ منصوبہ ہے۔ 30 سال میں چاند پر ایک بیس، 50 سال میں انسانوں کو مریخ پر اتارنا اور 200 سال کے اندر بیرونی سیاروں کے چاندوں تک پہنچنا۔ یہ منصوبہ مہنگا تو بہت ہوگا۔ اس کے اخراجات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟
یہاں مصنف کچھ دلچسپ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں ناسا کا بجٹ امریکی جی ڈی پی کا 0.3% تھا۔ 2017 میں یہ صرف 0.1% رہ گیا ہے۔ اتنا کم؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے خلائی بجٹ کو 20 گنا بھی بڑھا دیا جائے تب بھی یہ عالمی جی ڈی پی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہوگا۔ اور وہ سوال پوچھتے ہیں، کیا ہمارا مستقبل اس چھوٹے سے حصے کی بھی قابل نہیں؟ بالکل۔ جب آپ اسے اس طرح دیکھتے ہیں تو یہ کم لگتا ہے، اور 1960 کی دہائی کی خلائی دوڑ نے سائنس میں جو دلچسپی پیدا کی تھی، شاید ایک نیا خلائی پروگرام نوجوانوں کو دوبارہ سائنس کی طرف راغب کر سکیں۔ بالکل، اسی لیے مصنف روبوٹک مشنز کے مقابلے میں انسانی مشنز کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ متاثر کن ہوتے ہیں۔ جی، روبوٹ سستے اور محفوظ ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو چاند پر چلتے دیکھنا عوام کے تخیل کو جس طرح متاثر کرتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہمیں جانا چاہیے، تو جائیں کہاں؟ ممکنہ جگہیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلا اور واضح انتخاب تو چاند ہے۔ وہ قریب ہے، ہم وہاں جا چکے ہیں، لیکن وہاں کچھ بڑے مسائل ہیں۔ جیسے کہ؟ فضا نہیں ہے۔ جی، فضا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مغناطیسی میدان ہے جو ہمیں سورج کی خطرناک تابکاری سے بچا سکے۔ تو مطلب چاند پر رہنے کا مطلب ہوگا مستقل طور پر زیر زمین بنکروں میں رہنا؟ بالکل، اس لیے دوسرا ہدف مریخ ہے۔ مریخ زیادہ دلچسپ ہے، وہاں ماضی میں پانی اور گرم موسم کے شواہد ملے ہیں۔ وہاں زندگی ہو سکتی تھی؟ ممکن ہے، وہاں کے قطبی علاقوں میں جمی ہوئی برف سے پانی اور آکسیجن حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن مریخ بھی ایک سخت جگہ ہے۔ تو چاند اور مریخ تو ہمارے نظام شمسی کے اندر ہیں، نظام شمسی سے باہر جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ 1000 ستارے! ہاں، یہ واقعی ذہن کو گھما دینے والا ہے۔ ہمارے سورج کے 30 نوری سال کے دائرے میں تقریباً 1000 ستارے ہیں۔ اگر ان میں سے صرف 1% ستاروں کے گرد زمین جیسے سیارے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 10 نئی دنیاؤں کے امیدوار موجود ہیں۔ جی، اور ہم ایک ایسا سیارہ دریافت بھی کر چکے ہیں، پروکسیما بی، جو ہم سے صرف 4 نوری سال دور ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنا ہی تو اصل چیلنج ہے۔ 4 نوری سال کا فاصلہ، ہمارے موجودہ راکٹوں سے تو لاکھوں سال لگ جائیں گے۔ ٹھیک کہا، موجودہ کیمیائی راکٹوں سے یہ سفر 30 لاکھ سال کا ہے۔ اس کے لیے ہمیں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرنے والی ٹیکنالوجی چاہیے۔ اور یہیں پر مصنف ایک ایسے منصوبے کا ذکر کرتے ہیں جو کسی سائنس فکشن فلم سے نکلا ہوا لگتا ہے، بریک تھرو اسٹار شاٹ۔ یہ ایک حقیقی تحقیقی پروگرام ہے جس کا مقصد بین السطوری سفر کو حقیقت بنانا ہے۔ اس کا تصور ناقابل یقین ہے۔ نینو کرافٹ، یعنی ڈاک ٹکٹ کے سائز کے خلائی جہاز؟ جی، چند سینٹی میٹر بڑے اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی ہلکا بادبان یعنی لائٹ سیل لگا ہوگا جس کا وزن صرف چند گرام ہوگا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی ایک ڈاک ٹکٹ کے سائز کا خلائی جہاز جسے زمین سے لیزر کے ذریعے دھکا دیا جائے۔ بالکل، منصوبہ یہ ہے کہ زمین پر ایک بہت بڑا اور طاقتور لیزر آری بنایا جائے۔ یہ لیزر ایک مرکوز بیم ان چھوٹے بادبانوں پر ڈالے گا اور انہیں دھکا دے گا۔ اور رفتار؟ یہ دھکا انہیں روشنی کی رفتار کے 5ویں حصے یعنی 20% تک تیز کر دے گا۔ 20%؟ یہ تقریباً 100 ملین میل فی گھنٹہ کی رفتار بنتی ہے۔ جی، 100 ملین میل فی گھنٹہ! اس رفتار سے تو یہ نینو کرافٹ مریخ پر 1 گھنٹے سے بھی کم میں پہنچ جائیں گے، اور ہمارے قریب ترین ستارے الفا سینٹوری تک صرف 20 سال میں۔ جی، یہ واقعی سائنس فکشن کو حقیقت بنانے جیسا ہے۔ لیکن اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ بہت سی انجینئرنگ رکاوٹیں ہیں۔ ان چھوٹے جہازوں کو خلا کی شدید سردی، ویکیوم اور راستے میں آنے والی خلائی دھول سے کیسے بچایا جائے، یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ لیکن مصنف پر امید ہے کہ انجینئرنگ کے مسائل وقت کے ساتھ حل ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو یہ انسانیت کو پہلی بار ایک بین السطوری تہذیب بنا سکتا ہے۔ تو ان ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر ہمارا مستقبل شدید خطرات میں گھرا ہے، لیکن دوسری طرف انسانی تجسس، سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں نہ صرف ان خطرات سے بچنے کا بلکہ کائنات میں پھیلنے کا ایک راستہ بھی دکھا رہے ہیں۔ بالکل،
ایک طرف تباہی کا خوف ہے تو دوسری طرف بقا کی ایک عظیم امید. یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. مصنف کا پیغام واضح ہے، انسانیت کو زندہ رہنے کے لیے خلا میں جانا ہوگا. جی، کیونکہ ہم ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں رہ سکتے. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ. مصنف نے تجویز دی ہے کہ ہم اپنا ڈی این اے بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسرے سیاروں پر آباد ہو سکتے ہیں. اگر خلا میں آباد ہونے والے ہمارے ونشج جینیاتی طور پر ہم سے اتنے مختلف ہوئے کہ وہ ایک نئی نو بن جائیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسانیت جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں ختم ہو گئی، چاہے ہماری نسل زندہ رہے؟ انسانی نسل کے تسلسل کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ جسمانی طور پر ایک جیسا رہنا یا شعور کا آگے بڑھنا؟ بالکل. تو شروعات کرتے ہیں باب نمبر 9 سے. اس کا عنوان ہی ایک اشتعال انگیز سوال ہے: کیا مصنوعی ذہانت ہم سے زیادہ ہوشیار ہو جائے گی؟ مصنف بحث کا آغاز اس نقطے سے کرتا ہے کہ آج ہماری تہذیب میں جو کچھ بھی ہے، ہمارے شہر، ہماری کتابیں، ہمارا سارا علم، یہ سب انسانی ذہانت کا نتیجہ ہے. یہی وہ چیز ہے جو ہمیں باقی تمام جانداروں سے الگ کرتی ہے. اور یہاں مصنف ایک بہت اہم بات کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھیں، حیاتیاتی ارتقاء نے کوئی جادوئی لکیر تو کھینچی نہیں. کیچوے کے دماغ اور انسانی دماغ کے بیچ یہ صرف پیچیدگی کا فرق ہے. تو اسی طرح انسانی دماغ اور سلیکون چپس پر بنے کمپیوٹر کے درمیان بھی کوئی بنیادی ناقابل عبور دیوار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر مشینیں نہ صرف ہماری ذہانت کی نقل کر سکتی ہیں بلکہ اس سے بہت آگے بھی نکل سکتی ہیں. اور یہیں سے وہ انٹیلیجنس ایکسپلوژن یعنی ذہانت کے دھماکے کا تصور سامنے آتا ہے. اس کی بنیاد مور کے قانون پر ہے. یہ کیا چیز ہے؟ بالکل. اور یاد رہے کہ مور کا قانون کوئی فزکس کا اصول نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1960 کی دہائی کا ایک مشاہدہ ہے کہ کمپیوٹر چپس کی طاقت تقریباً ہر 2 سال میں دگنی ہو جاتی ہے، جبکہ قیمت وہی رہتی ہے. پچھلے 50 سال سے یہی ہماری ٹیکنالوجی کی ترقی کا انجن رہا ہے. مصنف اسی رفتار کو مستقبل میں اے آئی پر لاگو کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اگلے 100 سالوں میں کمپیوٹرز کی ذہانت انسانوں کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے. لیکن اصل دھماکہ تو تب ہوگا جب ایک اے آئی خود کو بہتر بنانے کے قابل ہو جائے گی. صحیح پکڑا. جب کوئی اے آئی خود اے آئی کو ڈیزائن کرنے میں انسانوں سے بہتر ہو جائے تو وہ خود کو ایک ایسی رفتار سے بہتر بنانا شروع کر دے گی جسے ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اس سے ایسی مشینیں بن سکتی ہیں جن کی ذہانت ہماری ذہانت سے اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی ہماری ذہانت ایک گھونگھے یعنی سنیل سے زیادہ ہے. اور اس مقام پر سب سے اہم سوال یہ ہوگا، کیا اس سپر انٹیلیجنس کے مقاصد ہمارے مقاصد سے ہم آہنگ ہیں؟ یعنی مصنف اے آئی کو مطلب وہ اسے ایک دو-دھاری تلوار کے طور پر دیکھتا ہے. ایک طرف اس کے فوائد ناقابل تصور ہیں، غربت اور بیماری کا خاتمہ، کائنات کے رازوں کو سمجھنا، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ آخری واقعہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور فوری خطرات میں سے ایک خود مختار ہتھیاروں یعنی آٹونومس ویپنز کی دوڑ ہے. مصنف سوال اٹھاتی ہے، کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ سستے، بڑے پیمانے پر تیار کردہ اے آئی ہتھیار کل کے کلاشنکوف بن جائیں جو دہشت گردوں اور مجرموں کے ہاتھ لگ جائیں؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اس ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے کا بہترین وقت ابھی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. یہ ایک مثالی سوچ تو ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی فوجی ٹیکنالوجی آتی ہے جیسے نیوکلیر ہتھیار تو اس پر پابندی لگانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. کیا اے آئی کے معاملے میں ایسا کرنا واقعی ممکن ہوگا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اے آئی ٹیکنالوجی صرف حکومتوں تک محدود نہیں رہے گی. لیکن مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے. لیکن اس سے بھی بڑا طویل مدتی خطرہ بدنیتی یعنی میلس کا نہیں بلکہ قابلیت کمپیٹنس کا ہے. یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے. قابلیت خطرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مصنف نے اس کی ایک مثال دی ہے جو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے. چیونٹیوں والی مثال. آپ چیونٹیوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. لیکن اگر آپ ایک بہت بڑے پن بجلی کے منصوبے کے انچارج ہیں اور اس کے لیے ایک وادی کو پانی سے بھرنا ضروری ہے اور اس وادی میں چیونٹیوں کا ایک بہت بڑا گھر ہے، تو
چونبیوں کے لیے افسوس، ایک سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں اتنی مؤثر ہوگی کہ اگر ہم اس کے راستے میں آئیں تو وہ ہمیں بغیر کسی بدنیتی کے ایک طرف کر دے گی۔ ہمیں انسانیت کو ان چونٹیوں کی پوزیشن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک طاقتور تصویر ہے۔ یہ آپ کو روک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی بار غیر ارادی طور پر چونٹیوں کو کچل دیتے ہیں۔ تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ خوش قسمتی سے اب اس پر سنجیدگی سے توجہ دی جا رہی ہے۔ مصنف ایلون مسک اور بل گیٹس جیسے لوگوں نے عوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنوری 2015 میں ایک کھلا خط لکھا گیا جس پر ہزاروں محققین نے دستخط کیے، جس میں اے آئی کے سماجی اثرات پر سنجیدہ تحقیق کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی میں دی لیورہم سینٹر فار دی فیوچر آف انٹیلیجنس جیسا ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہی ان سوالات کا جواب تلاش کرنا ہے۔ میں نے پڑھا کہ یورپی پارلیمنٹ بھی روبوٹس اور اے آئی کے لیے قوانین بنانے پر غور کر رہی ہے، جس میں الیکٹرانک شخصیت یعنی الیکٹرانک پرسن ہوڈ کا تصور بھی شامل ہے۔ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ روبوٹ کو ایک شہری کے حقوق دیے جائیں گے؟ کیا وہ ٹیکس دے گا یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور قانون دان اسی پر بحث کر رہے ہیں۔ فی الحال اس کا مطلب زیادہ تر ایک کارپوریشن کی طرح قانونی حیثیت دینا ہے تاکہ ذمہ داری طے کی جا سکے۔ اگر ایک خود مختار کار کوئی حادثہ کرتی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ مالک، پروگرامر یا خود کار؟ تو الیکٹرانک شخصیت اس مسئلے کو حل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگرچہ ایک ماہر نے، جیسا کہ ذرائع میں ذکر ہے، تنزن یہ بھی کہا کہ ہم ابھی تک ویل اور گوریلوں کو شخصیت کا درجہ نہیں دے پائے، تو روبوٹس کو دینے کی کیا جلدی ہے؟ صحیح، لیکن یہ باب صرف خطرات پر ختم نہیں ہوتا، آخر میں کچھ امید بھی ہے۔ جی ہاں، مصنف اے آئی کے مثبت پہلوؤں پر بھی بات کرتی ہے، خاص طور پر ہماری اپنی ذہانت کو بڑھانے کے حوالے سے، جیسے برین کمپیوٹر انٹرفیسز جو فالج کے مریضوں کو صرف اپنے خیالات سے اپنے جسم کو دوبارہ کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، یا کرسپر جیسی جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی جو موروثی بیماریوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ البتہ اس کے بھی اپنے خطرات ہیں، جیسے ڈیزائنر بیبیز کا تصور۔ تو اگر میں اس باب کا خلاصہ کروں تو اصل نقطہ یہ نہیں کہ اے آئی خطرناک ہے، بلکہ یہ کہ ذہانت کی اصل تعریف ہی تبدیلی کو قبول کرنا اور اس کے مطابق ڈھلنا ہے۔ تو کیا ہمارا سب سے بڑا چیلنج اے آئی کو بنانا نہیں بلکہ خود اس تبدیلی کے لیے تیار ہونا ہے جو اے آئی لائے گی؟ یہ تو پوری انسانیت کے لیے ایک نفسیاتی امتحان جیسا ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر اے آئی کا اصل خطرہ ہماری اپنی نااہلی یا کوتاہ نظری ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ناقابل یقین طاقت کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ ہم ایک بہتر مستقبل کو یقینی کیسے بنائیں گے؟ اور یہی ہمیں باب 10 کی طرف لاتا ہے، جس کا عنوان ہے ہم مستقبل کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ مصنف اس باب کا آغاز آئنسٹائن کی ایک شاندار مثال سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ذہانت کا اصل راز اس کا تخیل تھا۔ پر بیٹھ کر سفر کروں تو کائنات کیسی نظر آئے گی؟ یہ ایک بچے جیسا سوال تھا، لیکن اسی سوچ نے بالآخر نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کو جنم دیا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آج ہمارے پاس آئنسٹائن سے کہیں زیادہ طاقتور اوزار ہیں، لیکن تخیل وہ آج بھی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور تخیل کو جگانے میں سب سے اہم کردار ایک استاد کا ہوتا ہے۔ مصنف اپنے ریاضی کے استاد ڈکران ٹاٹا کا ذکر بہت محبت سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر غیر معمولی شخص کے پیچھے ایک غیر معمولی استاد ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم اکثر بڑی کامیابیوں کا سہرا موجود کو دیتے ہیں، لیکن اس چنگاری کو بھول جاتے ہیں جو کسی استاد نے لگائی تھی۔ کیا مصنف اس پر مزید بات کرتا ہے کہ آج کے تعلیمی نظام میں وہ چنگاری کیوں مدھم پڑ رہی ہے؟ ہاں، وہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سائنس اور تعلیم کو کئی خطرات لاحق ہیں۔ سائنس کے لیے فنڈنگ میں کٹوتیاں، بڑھتی ہوئی ثقافتی تنہائی اور ماہرین کے خلاف ایک عالمی سطح پر بغاوت کا رجحان۔ ذرائع میں اس کی مثال کے طور پر بریگزٹ اور ٹرمپ کی مہموں کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں ماہرین کی رائے کو نظر انداز کیا گیا۔ مصنف کا ماننا ہے کہ اس مسئلے کا حل بہتر اسکولوں اور متاثر کن اساتذہ کی قدر کرنے میں ہے۔
ان چیلنجز کے باوجود مصنف انسانیت کے مستقبل کے لیے دو بڑے راستے تجویز کرتا ہے۔ پہلا، خلا کی تلاش، اور دوسرا، زمین پر رہتے ہوئے اے آئی کا پازیٹیو استعمال۔ خلا کی تلاش کے حوالے سے اس کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑتی جا رہی ہے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی ایک تلخ حقیقت بن چکی ہے، اور ایٹمی جنگ کا خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اس صورتحال میں دوسرے سیاروں کو آباد کرنا صرف ایک خواب نہیں بلکہ ہماری نسل کی بقا کے لیے ایک ضرورت بن سکتا ہے۔ اور اے آئی کے حوالے سے وہ کافی پرامید نظر آتا ہے، جو پچھلے باب کے خطرات کے بعد تھوڑا حیران کن ہے۔ وہ پرامید اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کی طاقت کو خود تجربہ کر چکا ہے۔ وہ اپنی ذاتی مثال دیتا ہے کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی نے اسے ایک معذور شخص کو بولنے اور دنیا سے رابطہ کرنے کی صلاحیت فراہم کی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر معذور افراد کے لیے بنائی گئی ٹیکنالوجی بعد میں عام لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے، جیسے وائس ٹو ٹیکسٹ سافٹ ویئر یا سگوے، جو دراصل ویل چیئر کی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اے آئی کو انسانیت کی خدمت کے لیے ڈیزائن کریں تو اس سے سب کا بھلا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے باپ کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ سائنٹیفک خواندگی یعنی سائنٹیفک لٹریسی سب کے لیے ضروری ہے، صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں۔ ہمیں ایک ایسی دنیا سے بچنا ہوگا جہاں صرف چند ٹیکنوکریٹس ہی جدید ٹیکنالوجی کو سمجھتے اور کنٹرول کرتے ہوں، جبکہ باقی سب لا علم ہوں۔ مصنف کے مطابق یہ صورتحال جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ مستقبل میں سائنس نہ جاننا ویسا ہی ہوگا جیسا آج کل پڑھنا لکھنا نہ جاننا۔ بالکل، یہی نقطہ ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ مصنف باب کا اختتام ایک بہت متاثر کن پیغام پر کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے، انسانی کوشش کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب مختلف ہیں لیکن ہم سب انسان ہیں۔ زندگی کتنی مشکل کیوں نہ لگے، ہمیشہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، ستاروں کی طرف دیکھیں، اپنے قدموں کی طرف نہیں، متجسس رہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے کہ اپنے تخیل کو آزاد کریں اور مستقبل کو خود تشکیل دیں۔ تو ہم نے ایک ایسا سفر طے کیا جو اے آئی کے وجودی خطرات کی ٹھنڈی منطقی دنیا سے شروع ہوا اور انسانی تخیل، تجسس اور تعلیم کی گرماہوشی پر ختم ہوا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ مستقبل کوئی لکھی ہوئی تقدیر نہیں ہے بلکہ ایک خالی کینوس ہے جسے ہم اپنے انتخاب سے بھرتے ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر مصنف ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ پوچھتی ہے، کون سا دنیا بدل دینے والا خیال، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ انسانیت کے ذریعے نافذ ہوتا دیکھنا چاہیں گے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف اس کا جواب خود بھی لیتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ وہ دو چیزیں دیکھنا چاہے گا۔ پہلا، فیوژن پاور کی ترقی تاکہ ہمیں صاف اور تقریباً لامحدود توانائی کا ایک ذریعہ مل سکے۔ یہ وہی عمل ہے جو سورج کو طاقت دیتا ہے۔ اور دوسرا، پیٹرول اور ڈیزل سے الیکٹرک کاروں کی طرف مکمل منتقلی۔ یہ دونوں چیزیں مل کر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی جیسے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہیں۔ یہ ایک ٹھوس، قابل عمل اور امید افزا ویژن ہے، اور شاید اس گفتگو کو ختم کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔